मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शेर और गीत। इसके मुसन्निफ़ हैं हैदर रज़ा भट्ट। आमला भारत के इलाके लादी में एक आदमखोर शेर ने क़यामत बर्पा कर रखी थी। उसे देखने वालों का कहना था कि शेर काना है। न जाने कितने मर्द और औरतें उसका लुकमा बन चुके थे। आसपास के जंगलों का काम उसकी दहशत से बंद हो चुका था। लोगों ने उस इलाके में जाना छोड़ दिया था, जिससे कई ठेकेदारों का बहुत नुकसान हो रहा था। ठेकेदारों ने उस इलाके में अभी जंगलात खरीदी थे कि शेर बलाए नागहानी बनकर वारिद हुआ और सब काम ठप हो गए। कई शिकारी उसे मारने की कोशिश में खुद उसका शिकार हो गए और खौफ व हरास और भी बढ़ गया। हालात जब ज़्यादा बिगड़ने लगे तो आमिला मिलिट्री स्टेशन से फ़ौज की मदद तलब कर ली गई, जो एक अरसे तक इलाके का मुहासरा किए पड़ी रही। सैकड़ों गोलियां चला दी गईं मगर नतीजा कुछ ना निकला, सिवाय इसके कि फ़ौज के चंद अफराद इस मुहिम में काम आ गए। अब फ़ौज भी मैदान छोड़ चुकी थी। डिप्टी कमिश्नर का ख्याल था कि इलाके के जंगल को आग लगा दी जाए, मगर महकमा जंगलात इससे मुत्तफिक ना था, क्योंकि आग लगा देना जितना आसान है उसे जंगल में फैलने से रोकना इतना ही मुश्किल होता है। दूसरे इलाकों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है। चनाचे ये ख्याल तर्क कर दिया गया। शेर बदस्तूर इक्का दुक्का इंसानों को मार कर अपनी फतह का जश्न मना रहा था। हुकूमत, शिकारी और लोग बेबस होकर बैठ गए। मैं उस वक्त आमला से 16 मील दूर ज़िले के सदर मकाम बतियोल में, जो कि हिंदुस्तान के सूबे सीपी में वाक़े है, रहता था। जंगलात की ठेकेदारी आबाई पेशा और शिकार ख़ानदानी शुगल था। इस कस्बे के चारों तरफ घने जंगल थे, जिनमें खूंखार दरिंदे कसरत से मौजूद थे। इसलिए सरे शाम ही सड़कें सुनसान और गलियां सूनी हो जाती और लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। अक्सर सुनने में आता कि शेर रात को कस्बे में आया और फलां पंडित की गाय मार डाली, चीता रात को तफरी करने निकला और फलां ठाकुर की बकरी उठा ले गया। ये वाक़यात मामूल बने हुए थे। कभी तो दिन दिहाड़े ही नदी नाले में शेर और चीते से मडभीड़ हो जाती। लोग भी कुछ ढीठ से हो गए थे। इन बातों को कोई ख़ास अहमियत ना दी जाती। आखिर कोई कब तक खौफ खाए, जबकि हर वक्त दरिंदों का सामना था। ज़ाहिर है जहाँ माहौल ऐसा हो वहाँ मदाफ़ियत में बंदूक का इस्तेमाल ज़रूरी सा हो जाता है। जंगलात के कारोबार और शिकार के शौक़ की बिना पर हर वक्त एक पाँव शेर के कछार में और दूसरा चीते के भट में रहता और बंदूक बहुत कम कंधे से उतरती। बतियोल की आबादी करीबन 10,000 थी। बाशिंदे ज़्यादातर हिंदू थे, जो धोतियाँ पहनते, लंबी लंबी चोटियाँ रखते और गैर हिंदू के लिए बहुत तंग दिल थे। बहादुर इतने कि ज़रा से खटके पर भाग खड़े होते। पहाड़ पर बसा हुआ ये छोटा सा कस्बा पुरलुत्फ़ आबो हवा और कुदरती नज़ारों में अपना सानी आप था। वहाँ ज़्यादातर अफसर अंग्रेज़ थे, शिकार के शौकीन और बहादुरों की कदर मंजिलत करने वाले। वालिद ग्रामी खान साहब जमशेद भट्ट की बड़ी शोहरत थी। वो कभी मचान पर ना बैठते, हमेशा मुकाबले में खड़े होकर शेर को ललकार कर मारते, इसलिए अंग्रेज़ बड़ी कदर इज़्ज़त करते थे। शिकार की कोई भी मुहिम हम लोगों के बग़ैर मुकम्मल और कामयाब ना होती। डिप्टी कमिश्नर से लेकर गवर्नर तक हम लोगों के साथ शिकार को जाते और शर्त लगती कि कौन ज़्यादा जानवर मारता है। शायद ही कोई हफ्ता खाली जाता जबकि कोई शेर ना मारा जाता या कोई चीता हलाक ना किया जाता या किसी रीछ से दो दो हाथ ना होते। उन्हीं दिनों कारोबार के सिलसिले में आमला जाने का इत्तेफाक हुआ। मुतासरा इलाका यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर ना था। वहाँ पहुँचने पर कुछ दोस्त अहबाब ने आदमखोर शेर के कुछ और लर्ज़ाखेज़ किस्से सुनाए। उस शेर से दो दो हाथ करने को जी चाहता, मगर फिर भी
جو اس کے کارناموں پر دھیان جاتا تو ہمت جواب دینے لگتی، کون جان بوجھ کر موت کو دعوت دے۔ یہ ذہنی کشمکش ابھی جاری تھی کہ شعر کا ایک تازہ قصہ سنائی دیا۔ راہڑا گاؤں کا ایک نوجوان رگھو اپنی بیوہ ماں کا اکلوتا لڑکا اور واحد سہارا تھا۔ رات کو پیشاب کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، پھر زندہ لوٹ کر نہ آیا۔ صبح بہت تلاش کے بعد گاؤں والے جنگل سے اس کے پھٹے ہوئے خون آلود کپڑے اور لاش کو چند ٹکڑوں کی صورت میں لے کر لوٹے۔ بوڑھی بیوہ غم سے نڈھال تھی اور تھوڑی تھوڑی دیر میں ہوش میں آنے کے بعد چلا چلا کر پھر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اس حادثے سے صرف ایک روز پہلے اس نے بڑے چاؤ سے اپنے نوجوان لڑکے کی منگنی کی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں خدا کی مظلوم مخلوق کو اس بلا سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ عاملہ میں 2 مسلمان ٹھیکیدار عبدالحمید اور عبدالرشید حقیقی بھائی شکار کے شوقین تھے۔ چھوٹے بھائی رشید میاں شکار میں کم مگر گپ بازی کے بڑے ماہر تھے۔ شکار کے عجیب و غریب واقعات سنا کر اپنے مخاطب پر رعب اور اثر ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ خاص یہ کہ ادھر ادھر کی ہانکنے میں اس علاقے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بقول ان کے انگنت شعر ان کے بے خطا نشانے کا شکار ہو چکے تھے۔ شعر ان کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرتا تھا اور جنگل میں ان کا نام سن کر ہی بھاگ جاتا تھا۔ ان کے برعکس بڑے میاں حمید میاں خاموش، کم گو اور سیدھے سادے آدمی تھے۔ وہ گفتار سے کم اور کردار سے زیادہ کام لیتے۔ میں دونوں بھائیوں سے ملا اور اس کانے شعر کو ختم کرنے میں مدد دینے کی درخواست کی۔ ان کے پاس بندوقیں، کارتوس اور شکار کے دیگر لوازمات کے علاوہ جیپ بھی موجود تھی جو کہ اس مہم میں کارآمد اور مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ کچھ بحث مباحثے اور حیلے حوالے کے بعد وہ دونوں راضی ہو گئے۔ فجر کی نماز میں خدا کے حضور سربسجود ہو کر میں نے بڑے خشوع و خضوع سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، ہم کار خیر میں جانے والے ہیں، تو ہماری حفاظت اور مدد فرما اور ہمیں ہمت اور کامیابی عطا فرما۔ متاثرہ علاقے میں پہلے سے خبر بھیجی جا چکی تھی۔ وہاں ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ متعلقہ علاقے کے فارسٹ رینجر مسٹر ورما سے کہہ کر فارسٹ ریسٹ ہاؤس ریزرو کروایا جا چکا تھا۔ وہاں سے خبر آنے پر سردار پیار سنگھ نامی ایک انجینئر اور ہیرا لال نامی ایک ہندو ڈرائیور جسے جیپ چلانے کا کام سونپا گیا تھا، ان کی شمولیت میں ہم 5 افراد کا یہ کارواں منزل کی طرف چل پڑا اور 2 گھنٹے بعد ہم ریسٹ ہاؤس میں جا پہنچے۔ لوگ ریسٹ ہاؤس کی طرف اپنے نجات دہندوں کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ ان میں وہ بد نصیب ماں بھی تھی جس کا اکلوتا بیٹا چند روز قبل شیر کی نظر ہو گیا تھا۔ اس نے آنسوؤں اور چیخوں کے درمیان مجھے وہ انگوٹھی دکھائی جو لڑکے کے مرنے کے صرف 1 روز قبل منگنی ہونے پر اس کے سسرال والوں نے اسے پہنائی تھی۔ یہ انگوٹھی لاش کے بچے کھچے ٹکڑوں سے برآمد ہوئی تھی۔ میرا دل بھر آیا۔ وہ ماں کے بین میرا جگر چاک کر رہے تھے۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ جب تک اس کے بیٹے کے قاتل کو مار کر اس کے خون کا بدلہ نہ لیا جائے گا ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بوڑھی ماں ہماری درازی عمر اور کامیابی کی دعائیں مانگتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے بعد ہم لوگ کھانے کی میز پر بیٹھے اپنے پروگرام کے بارے میں اصلاح و مشورہ کرتے رہے۔ رشید میاں حسب عادت چہک چہک کر ڈینگے مارتے رہے اور یہی یقین دلاتے رہے کہ بس شیر نظر آ جائے پھر میں جانوں اور وہ۔ گارے کے لیے بودے باندھے جانے لگے۔ متاثرہ علاقے کا دورہ شروع کر دیا گیا۔ لوگوں سے رابطہ کر کر کے ہر طرح کی معلومات حاصل کی جانے لگی۔ نئی عمر کا نیا جوش عروج پر تھا۔ دن گزر گیا، رات آئی، ہم سو گئے۔ قریب آدھی رات کو مجھے پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی۔ کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پیشاب کے لیے باہر نکلنے والے نوجوان رگھو کا انجام نگاہوں میں گھومنے لگتا۔ کبھی سوچتا سردار جی ساتھ والی چارپائی پر سو رہے ہیں، انہیں اٹھا لوں، لیکن خیال آیا کہ سردار جی سے نیا نیا تعارف ہوا ہے، کہیں مجھے بزدل نہ سمجھ بیٹھیں۔
اتنے میں ایسا لگا جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازہ تھپ تھپا رہا ہو، پھر یوں لگا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کا سناٹا، چاروں طرف کھوپ اندھیرا اور گھنا جنگل، اور اس میں کانے آدم خور شیر کا خیال۔ ایک وحشت سی ہونے لگی، سانس گھٹتا سا محسوس ہوا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور اپنی ڈھارس بندھا کر اللہ کا نام لیا اور چارپائی سے اتر کر لالٹین کی روشنی ذرا تیز کی، ٹارچ جیب میں ڈالی، ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑی اور دوسری میں رائفل لے کر جو ہی دروازہ کھولا، بلا کی ٹھنڈی رات میں میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اف خدایا، تو ہی حافظ و ناصر ہے۔ برگد کے پیڑ کے نیچے سے ایک چمکتی ہوئی آنکھ مجھے گھور رہی تھی اور پھر ایک لمبا سا سایہ میری طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے لالٹین رکھ کر پھرتی سے ٹارچ رائفل پر لگائی اور بٹن دبا دیا۔ روشنی پھیل گئی۔ کانا میری طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، مگر جو ہی اس نے ٹارچ کی روشنی اور رائفل سیدھی ہوتے دیکھی، وہ چشمے زدن میں جھاڑیوں میں گھس کر گھنے جنگل میں غائب ہو گیا۔ ایسے میں اس کا پیچھا کرنا، اسے للکارنا، شور مچانا، موت کو دعوت دینا تھا۔ میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ پھر پیشاب سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا ہوا اندر آیا اور کنڈی لگا لی۔ اپنے ہوش و حواس پر قابو پا کر میں نے اپنے ساتھیوں کو بیدار کیا اور انہیں سب واقعہ کہہ سنایا۔ انہیں بھی پسینے آنے لگے۔ کچھ دیر اس موضوع پر بات کرنے کے بعد ہم لوگ سو گئے۔ صبح جب کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے پر میری آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا۔ میں نے احتیاطاً رائفل ہاتھ میں پکڑی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا اور ہیرا لال ڈرائیور کو کھڑا دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہیرا لال نے بتایا کہ ایک آدمی گارا ہو جانے کی خبر لے کر آیا ہے۔ میں نے اسے بلا لانے کو کہا۔ اتنے میں میرے دوسرے ساتھی بھی جاگ اٹھے۔ ہم نے اسے 2 مچانے تیار کرنے کو کہہ دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہم لوگ رات کو گارے پر بیٹھیں گے۔ رشید میاں ہاتھ میں لوٹا لیے رفع حاجت کے لیے باہر نکلے اور ریسٹ ہاؤس کے باہر والی جھاڑی کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ مجھے شرارت سوجی۔ میں نے سوچا کیوں نہ رشید میاں کی بہادری کو آزمایا جائے۔ میں بھی لوٹا لیے دبے پاؤں رشید میاں کے پیچھے والی جھاڑیوں میں جا بیٹھا۔ رشید میاں کو علم نہ ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ شیر کی سی آواز نکالنی شروع کی اور جو ہی اس آواز کو میں نے گرج کی صورت میں بدلا، رشید میاں لوٹا وہیں پھینک بغیر استنجا کیے پاجامے کا آزار بند ہاتھ میں پکڑے چیختے چلاتے بھاگنے لگے۔ میں نے پیچھے سے انہیں آواز دی، رشید میاں رکو، کیوں بھاگے جا رہے ہو؟ بھائی سنو تو۔ مگر وہ شیر شیر بچاؤ بھاگو کی رٹ لگائے سرپٹ دوڑے جا رہے تھے۔ آخر میں نے انہیں جا لیا اور جب میں نے حقیقت بیان کی تو شرم کے مارے وہ مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکے اور اپنے پاؤں کے پنجوں سے زمین کو ریتتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، میری عزت اب تمہارے ہاتھ ہے، کسی کو معلوم نہ ہو۔ میں نے واقعی ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا، آج آپ کو سنا رہا ہوں، مگر آپ کسی کو یہ نہ بتائیں کہ رشید میاں کچھ تو جھاڑی کی اوٹ میں فارغ ہوئے تھے اور باقی پاجامے میں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم لوگ بھری ہوئی بندوقیں ہاتھ میں لیے ریسٹ ہاؤس سے نیچے اترے۔ شیر کی تلاش میں اطراف کا جنگل گھوم کر ہم نے نیچے کے جنگل کا جائزہ لیا اور گارے کا معائنہ کر کے ہم لوگ دوپہر کے کھانے کے لیے ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ سورج ڈھلنے تک ہم لوگ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے۔ شام کو مکمل تیاری کی اور ہتھیاروں سے لیس جائے واردات پر پہنچ کر مچانوں پر بیٹھ گئے۔ میرے ساتھ مچان پر سردار جی بیٹھے اور حمید و رشید دونوں بھائیوں نے دوسری مچان پر ڈیرے ڈال دیے۔ پرندے چہچہاتے ہوئے جنگل میں بسیرا کر رہے تھے۔ کبھی کسی سانبر اور چرخ کے بولنے کی آواز آ جاتی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ شیر کہیں قریب ہی ہے۔ ڈوبتے سورج کی روشنی غائب ہو رہی تھی اور تاریکی پھیل رہی تھی۔ ہم لوگ ساکت و جامد بیٹھے بڑی بےتابی سے اپنے شکار کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ پتوں کے چرمرانے کی آواز آئی۔ میں ہوشیار ہو گیا اور سردار جی کو بھی تیار ہو جانے کا اشارہ کیا۔ آواز لمحہ بلمحہ نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شکار قریب آ گیا ہے۔
یہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ اگر شیر گارے پر آیا تو پہلے میں گولی چلاؤں گا، پھر کوئی اور۔ جو ہی شیر گارے پر آیا اور اس نے کھانا شروع کیا، میں نے ٹارچ روشن کی۔ میں گولی چلانے ہی والا تھا کہ رشید میاں نے اپنی رائفل کی لبلبی دبا دی۔ نشانہ خطا تھا اور اس سے پہلے کہ کوئی اور گولی چلاتا شیر غائب ہو چکا تھا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جنگل میں گارے پر بیٹھ کر رشید میاں کو لعنت ملامت بھی نہیں کی جا سکتی تھی، خاموشی ہی واحد حل تھا۔ ہم چپ چاپ بیٹھے انتظار کرنے لگے کہ شاید پھر شیر آئے، مگر شیر رشید میاں کی طرح اناڑی نہ تھا، وہ تو پختہ کار شکاری تھا، اور اس جیسے منجے ہوئے شکاری ایک بار گولی چلنے کے بعد مشکل ہی سے لوٹا کرتے۔ صبح ہم لوگ مچانوں سے مایوس اترے اور رشید میاں کو کوستے ہوئے ریسٹ ہاؤس چلے گئے۔ رات کے جاگے ہوئے تھے، اس لیے چائے پیتی پیتی آنکھیں بند ہونے لگیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سو گئے۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے ہمیں اٹھایا گیا۔ کھانا کھا کر ہم گارے کا معائنہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جوں کا توں پڑا گارا شیر کے پھر نہ لوٹنے کی خبر دے رہا تھا۔ رات بھر مچان پر بیٹھے قسمت آزمائی کرتے، مگر اب وہاں ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کئی جگہ اور بھی بودے باندھے جا رہے تھے، مگر کہیں سے کانے کی کوئی خبر نہ لگتی۔ سارا دن اطراف کی چھان بین اور بودوں کو دیکھنے میں گزر جاتا، رات جیپ میں جنگل کا چپا چپا گھومنے میں وقت گزرتا، مگر بے سود۔ ایسے خطرناک اور خونخوار درندے کا ہانکا کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ یا تو کوئی گارا ہو جائے یا پھر کہیں آتے جاتے راستے میں شیر سے مڈ بھیڑ ہو جائے۔ 3 دن گزر چکے تھے اور ہم لوگ پھر شیر کو نہ پا کر مایوس و نا امید ہو چلے تھے۔ ہم نے دن اور رات کی گشت اور تیز کر دی، پھر بھی شیر کا کوئی پتہ نہ لگا، نہ ہی کوئی واردات ہوئی۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ میرے ساتھی واپسی پر زور دینے لگے، لیکن انہیں سمجھایا بجھایا کہ جس کام کے لیے آئے ہیں اسے نامکمل چھوڑ کر جانا جگ ہنسائی کا باعث ہوگا۔ وہ سب رضامند ہو گئے۔ اب ایک نئے جوش اور ولولے سے ہم نے اپنی سرگرمیاں پھر شروع کر دیں، بلکہ تیز تر کر دیں۔ جنوری کی شدید ٹھنڈ تھی، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب پر تھا۔ ہم لوگ جیپ میں بیٹھے رات کو جنگل میں گھوم رہے تھے۔ ڈرائیور نے جو ہی ایک موڑ کاٹا، دائیں طرف کی جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی۔ سرچ لائٹ ماری تو دیکھا کہ کانا جھاڑیوں میں دبکا بیٹھا تھا۔ رائفلیں سیدھی کر لی گئیں، پیشتر اس کے کہ کوئی گولی چلاتا۔ سردار جی نے فائر کر دیا۔ گولی ہوا کو چیرتی نکل گئی۔ کانا آندھی اور طوفان کی طرح سامنے کی طرف، جہاں میں اور ہیرا لال ڈرائیور بیٹھے تھے، جیپ پر آ کودا۔ ہوش و حواس گم ہو چکے تھے، بندوقیں خاموش تھیں، لبلبیوں پر انگلیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر انہیں دبانے کا یارہ کسی کو نہ تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے پچھلے دونوں پاؤں پر منہ پھاڑے کھڑے شیر کے سینے پر رائفل کی نال رکھ کر فائر کر دیا۔ میری آٹومیٹک رائفل نے 2 بار شعلہ اگلا اور شیر چیختا دھاڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ بہت دیر تک سب بت بنے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ شدید ٹھنڈ میں بھی پسینے کی دھاریں بہنے لگیں۔ کچھ ہوش آیا تو میں سردار جی پر برس پڑا۔ دوسرے ساتھی بھی اس لعنت ملامت میں میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ ایک موقع ہاتھ سے اور نکل چکا تھا۔ ہم خوش تھے کہ ایسے خطرناک حادثے میں بال بال بچ نکلے تھے۔ پھر بھی افسوس تھا کہ کانا تیسری بار خدشہ دے گیا۔ زخمی شیر کو رات کے وقت تلاش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حواس ٹھکانے پر آئے تو ریسٹ ہاؤس واپس جانے لگے۔ تب پتہ چلا کہ ہیرا لال ڈرائیور لاپتہ تھا۔ افراتفری اور خوف و دہشت میں کسی نے اس کا خیال نہ کیا۔ پریشانی مزید بڑھ گئی۔ بھری ہوئی رائفلیں لیے سب جیپ سے نیچے اترے اور اسے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میری نظر جیپ کے نیچے ایک سفید کپڑے پر پڑی۔ جھک کر دیکھا تو ہیرا لال جیپ کے نیچے گھسا، پسینے میں شرابور، تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بمشکل اسے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس کی دھوتی خراب ہو چکی تھی،
اسے تسلی تشفی دے کر جیپ میں بٹھایا اور خدا خدا کر کے ہم لوگ بمشکل ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ بے چینی اور پریشانی کے مارے مجھے نیند نہ آئی۔ ساری رات شیر منہ پھاڑے سامنے کھڑا نظر آتا رہا۔ صبح صبح میری آنکھ لگی۔ شور شرابے سے جو میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ریسٹ ہاؤس کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ وہ رات کو گولیاں چلنے کی آوازیں اور شیر کے گرجنے دھاڑنے کا قصہ سننے آئے تھے۔ انہیں شیر کے بچ نکلنے پر افسوس اور زخمی ہو جانے پر خوف تھا۔ گو علاقے کے لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور وہ بڑی تکلیف اور مصیبت میں تھے۔ پھر بھی خوف اور دہشت کے مارے زخمی شیر کو تلاش کرنے میں مدد دینے پر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ میرے ساتھی بھی ہمت ہار گئے۔ رات کے واقعے نے ان کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ میں لوگوں پر برس پڑا۔ ہم تم لوگوں کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت خراب کر رہے ہیں، اپنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اور تم لوگ اس قدر بزدل ہو کہ اپنی بھلائی کے لیے ہمارا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ہماری مدد پہ آمادہ اور راضی نہیں۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں، تم جاؤ جہنم میں۔ پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ رو رو کر اور ہاتھ جوڑ کر ہم سے واپس نہ جانے کی درخواست تو کر رہے تھے، مگر زخمی آدم خور کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی رضامند نہ تھا۔ مجبوراً ہم واپس آ گئے۔ زخمی ہونے کے بعد آدم خور کی سرگرمیاں مزید ہلاکت خیز ہو گئی۔ اس کا جذبہ انتقام انتہا کو پہنچ گیا۔ لوگوں کا جینا پہلے ہی دوبر تھا، اب تو ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر آدم خور نے ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ یوں تو شیر بھوک کے بغیر کسی کو نہیں مارتا، مگر کانے نے اب لوگوں کو مار مار کر ان کا خون پینا اپنا مشغلہ بنا لیا۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ گاؤں خالی ہونے لگے۔ متاثرہ علاقے کے وفد ڈپٹی کمشنر اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے پاس مدد اور تحفظ مانگنے کے لیے آنے لگے۔ درخواستوں پر درخواستیں دی جانے لگیں۔ اوپر گورنمنٹ کو لکھا جانے لگا۔ اخباروں کے صفحات ان خبروں سے سیاہ ہونے لگے۔ کئی بار ڈپٹی کمشنر اور ڈویژنل فارسٹ آفیسر نے مجھے درندے کو ختم کرنے کے لیے کہا، مگر میں ٹال گیا۔ لیکن حالات بہت ہی زیادہ بگڑنے لگے تو متاثرہ علاقے کے لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے۔ میں انہیں بھی تسلی دلاسا دے کر ٹال مٹول کرتا رہا، مگر ایک دن لوگوں کا ایک ہجوم میرے مکان کے باہر دھرنا دے کر بیٹھ گیا کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے، وہاں ہمیں شیر مار ڈالے گا۔ دباؤ اور تقاضا جب زیادہ بڑھنے لگا تو میں نے انہیں ان کی گزشتہ حرکات یاد دلائیں۔ وہ بہت نادم ہوئے اور میرا ہر کہا ماننے کا وعدہ کیا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں عاملہ سے رشید اور حمید میاں کو بھی میں نے ساتھ چلنے کو کہا، مگر وہ راضی نہ ہوئے۔ آخر میں اکیلا ہی ان لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں جب ریسٹ ہاؤس پہنچا تو وہاں ایک بھیڑ نے اکٹھے ہو کر میری جے کے نعرے لگائے اور اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ وہ لوگ اب میرے کہنے پر جان دینے تک کو تیار تھے۔ ان میں ایک بوڑھی عورت زارو قطار رو رہی تھی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک روز پہلے اس کا بیٹا، بیٹی اور بہو کچھ ضروری سامان خریدنے عاملہ جا رہے تھے۔ راستے میں آدم خور نے انہیں آ لیا۔ لڑکا اور لڑکی تو اس کے ہاتھوں مارے گئے، مگر بہو کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان کی لاشیں تلاش کرنے پر کوئی راضی نہ ہوا تھا۔ میں نے بوڑھی کو تسلی دی اور اس کی بہو اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر لاش کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ نوجوان بیوہ پر خوف و دہشت بدستور طاری تھی۔ اس سے چلنا بھی دوبر ہو رہا تھا، مگر اس کے بغیر موقع کی نشاندہی چونکہ مشکل تھی، اس لیے مجبوراً اسے ساتھ رکھنا پڑا۔ وہ کھوئی کھوئی سہمی سہمی خلا میں کچھ ڈھونڈتی ہوئی آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ چلتی رہی، حتیٰ کہ ہم موقع پر پہنچ گئے۔ تلاش کے بعد دونوں لاشیں مل گئیں۔ کانے نے ان کی گردنیں توڑ کر خون پی لیا تھا۔ آس پاس تلاش کرنے پر بھی شیر کہیں نہ ملا۔ دونوں لاشیں بیل گاڑی میں لاد کر لائی گئیں۔ بڑھیا اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ اس کے بین اور نالوں نے میری آنکھیں بھی نم کر دیں۔ میں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر شیر کی تلاش شروع کر دی، مگر
کامیابی کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ کانا آدم خور ایک چھلاوا بنا ہوا تھا، کبھی کہیں کسی کو پکڑ لیتا تو کبھی کہیں کسی کو چیر پھاڑ ڈالتا، آج یہاں ہوتا تو کل وہاں۔ خوف و ہراس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں بھی مایوس اور نا امید سا ہو چلا تھا کہ ریسٹ ہاؤس سے 1 میل دور محکمہ جنگلات کا ایک ڈپٹی رینجر اس کا شکار ہو گیا۔ جو لوگ میرے پاس اس حادثے کی خبر لے کر آئے، میں نے انہیں کہا کہ شیر کو قابو کرنے کے سب طریقے ناکام ہو چکے ہیں، اب صرف ایک ہی طریقہ میرے ذہن میں آتا ہے، ممکن ہے اس پر عمل کر کے کامیابی مل جائے۔ اس کے لیے کسی ایک آدمی کو اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک قربانی سے سب کی جانیں بچ جائیں اور علاقے کا امن و سکون بحال ہو جائے۔ ایک نوجوان گیندو نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ پہلے تو میں نے اسے شاباش دی، پھر اسے بتایا کہ کیا کردار ادا کرنا ہے۔ گیندو کے چہرے پر پہلے تو خوف کی ایک جھلک نمودار ہوئی، پھر یقین و اعتماد اس کے چہرے سے جھلکنے لگا۔ میں نے گیندو کو کہا کہ جائے واردات کے قریب رات کو اس جنگل میں بلند آواز سے گانا ہوگا۔ میں درخت پر چھپا بیٹھا ہوں گا، آدم خور گانے کی آواز سن کر سمجھے گا کہ رات کو کوئی مسافر راستہ بھٹک کر جنگل میں آ گیا ہے۔ انسانی خون کا یہ پیاسا گانے والے کی تلاش میں جو ہی وہاں آئے گا، میری گولی اس سے اگلا پچھلا حساب بے باک کر لے گی۔ پلان کے مطابق میں اور گیندو شام کو جب جائے واردات کی طرف روانہ ہونے لگے تو بہت سے لوگوں نے اکٹھے ہو کر ہماری کامیابی کے لیے دعائیں مانگی۔ میں جنگل میں گیندو کے پاس ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا اور گیندو نے بلند آواز سے گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، وہ لہک لہک کر گا رہا تھا۔ اس کی آواز بڑی سریلی تھی، مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا اچھا گاتا ہے۔ اس کی سریلی تانوں میں کھو سا گیا۔ بندروں کے چلانے نے مجھے چونکا دیا۔ تاریکی چھا رہی تھی، بندروں کا چلانا اور تیز ہو گیا اور پھر پتوں کے کھڑکھڑانے کی آواز سے میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ گیندو کی آواز کا جادو تھا یا آدم خور کے دن پورے ہو گئے تھے کہ وہ سائے کی طرح چلا آ رہا تھا۔ گیندو دنیا اور موت سے بے خبر بے خودی میں گائے چلے جا رہا تھا۔ عجیب منظر تھا، موت اتنی قریب تھی اور گیندو کو اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہ تھی، بلکہ احساس تک نہ تھا۔ شیر اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا، مجھے کانے کی ایک آنکھ بڑی اچھی طرح نظر آ رہی تھی۔ گیندو بے خود سا تھا، کانے نے اس پر جست لگانے کے لیے ٹانگوں کو دوہرا کیا، جسم کو سکیڑا اور میں نے رائفل سیدھی کر لی۔ چپ چاپ بھیانک رات میں گیندو کا نغمہ موت سے بے خبر تھا۔ زندگی اور موت آمنے سامنے کھڑی تھیں، ایک لمحے اور ایک سانس کا وقفہ رہ گیا تھا۔ میں نے سانس روکی، ادھر کانے نے جست لگائی، ادھر میری رائفل گرجی۔ کانا گیندو تک نہ پہنچ سکا، اس کے قریب آ گرا۔ گیندو کے نغمے کا ترنم یکلخت ٹوٹ گیا۔ نغمے پر رائفل کی گرج اور زخمی شیر کی آخری دھاڑ نے دہشت طاری کر دی۔ گیندو اچک کے پرے بھاگا۔ جس رات پر گیندو کے گیت کا وجد طاری تھا، وہ رات اب زخمی شیر کی آخری وقت کی غرغراہٹیں اور خراٹوں سے لرز رہی تھی۔ دنیا کا یہ حسین خطہ بے رحم کانے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس ڈرامے کا اصلی ہیرو یہ گیندو تھا، میں نے تو سائیڈ رول ادا کیا تھا۔ کانے کو باہر نکالنا کسی صورت ممکن نہ تھا، یہ محض گیندو کا کمال تھا کہ اس نے جان کی بازی لگا دی تھی۔ اگلے روز لوگوں نے مجھے جنگلی پھولوں کے ہاروں سے لاد دیا، لیکن میں نے وہ سب ہار گیندو کے گلے میں ڈال دیے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، نومبر سن 1967۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔